अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वबासी के साथ ये नवंबर का महीना और नवंबर की जो महीने में अमूमन पॉलिटिकल हालात गर्म होते हैं वो आज भी गर्म है। इमरान खान साहब तो अपना लॉन्ग मार्च लेकर आ रहे हैं, 26 को पहुंचेंगे, लेकिन ये जो नया आर्मी चीफ कौन होगा ये एक सवाल हर जगह पूछा जा रहा है और यकीन मानिए इसका जवाब अब तक मुझे किसी ने नहीं बताया कि ये फाइनलाइज हो चुका है, ये फैसला हो चुका है। ये जरूर कहा जाता है कि प्रेफरेंसेस ये हैं, ये हो सकते हैं, ये इसकी प्रेफरेंस है, ये उसकी प्रेफरेंस है, ये सबको पता है, लेकिन आखिरी नाम फाइनलाइज कर देना वो अब तक की प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुआ है। अगर पता है किसी को तो एक या दो लोगों को पता है और उन्होंने अपने नाम अपने हद तक रखे हुए हैं। कुछ बयानात हैं जिसकी वजह से जो क्यास आराइयां हैं वो बढ़ती जाती हैं। कल मुख्तलिफ इंटरव्यूज में बड़ी गुफ्तगू हुई, किसी ने कहा कि अगर समरी ना भी आई तो वजीर आजम के पास इख्तियार है, ये तो रिवायत है समरी का आना, वजीर आजम के पास इख्तियार है कि वजीर आजम वो आर्मी चीफ खुद लगा दे। किसी ने कहा कि अगर सारे नाम ना आए तो ये मामला अदालत में जाएगा। इस तरह के बयानात से भी बहुत क्या साराइयां जन्म लेती है। जरा आपको एक स्निपेट दिखाते हैं कि किस किस्म के बयानात आ रहे हैं हुकूमत की जानिब। आज मिनिस्ट्री ऑफ दफा को वजीर आजम का खात मौसूल हुआ और वो खत जो है कम्युनिकेट GHQ को हो गया है। अल्लाह करे इंशाअल्लाह ताला हमारी कोशिश है कि जल्द ये मरला जो है गुजर जाए। लेट्स होप एंड प्रे कि वी क्रॉस दिस थ्रेशोल्ड इन नेक्स्ट 2-3 डेज। समरी का ना आना एक बहुत बड़ा फेलियर है और आइन की खिलाफवर्जी है और ये मामला अदालत में चैलेंज भी हो सकता है। जो कानून कहता है उसके मुताबिक होगा। ये प्रोसेस अगले 2 या 3 दिन में मुकम्मल हो जाएगा। अगर समरी आ गई नहीं आई तो फिर कैसे मुकम्मल हो जाएगा? नहीं, दोनों सूरतों में जो है वो मुकम्मल हो जाएगा। जैसे आपने देखा इस पर बयानबाजी बहुत है, कोई शख्स क्लैरिटी नहीं दे पा रहा कि आखिर क्या फैसला हो चुका है इसी पर कि क्या वाकई डेडलॉक है, स्मूथ सेलिंग है, मामलात हल हो गए हैं या फंसे हुए हैं। 3 लोग जो इन चीजों पर बड़ी नजर रखते हैं, कामरान खान साहब, मोहम्मद मालिक साहब और अयाज अमीर साहब से बात करेंगे। सबसे पहले कामरान खान साहब से। कामरान खान साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कामरान साहब, आपकी रीडिंग क्या है? क्या मैच वाकई कहीं अड़ गया, मैच फंस गया किसी जगह? जी, अपेरेंटली कल जो स्टेटमेंट्स आए हैं जिसमें कि ख्वाजा आसिफ साहब के एक तो कंसिस्टेंटली हम देख रहे हैं कई हफ्तों से जो स्टेटमेंट्स हैं जिसमें वो मुख्तलिफ डेट्स इस समरी के हवाले से देते रहे हैं और जिसमें कि वो बार बार ये कहते रहे कि ये समरी कब आ जाएगी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस उसको रेफर करेगा प्राइम मिनिस्टर के पास। कल फिर उन्होंने एक नया एंगल दिया इसमें और कल उन्होंने कहा कि जी कि हमने याद दिलाया है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को, प्राइम मिनिस्टर ने, कि आप समरी भेजें इस हवाले से और फिर हमने मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने वो GHQ भेज दी है। उसके बाद से ये स्टेटमेंट्स आने शुरू हुए, राना सनाउल्लाह साहब के आए, फिर शाहिद खान साहब का आया और जिसमें कि बिल्कुल क्लियरली ये कहा गया कि समरी की जरूरत ही नहीं है। अगर समरी नहीं आती वजीर आजम अपना इस्तेकाक इस्तेमाल करते हुए किसी भी लेफ्टिनेंट जनरल को, सीनियर लेफ्टिनेंट जनरल को चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ अपॉइंट कर सकते हैं। और जाहिर है कि ये एक बहुत बड़े ऐसा लगता है कि एक बहुत बड़े मसले की ये निशानदेही कर रही है। ये कोई एक बड़ा किसी किस्म का कोई बड़ा तातुल हो गया है क्योंकि ये तो बिल्कुल ही एक सर, आपको लग रहा है कामरान साहब वॉर गेमिंग हुकूमत ने कर ली है? सारे कानून देख लिए हैं कि अगर समरी ना आई तो हम क्या कर सकते हैं, समरी में नाम ना हुआ तो ये क्या होगा, ये सारी गुफ्तगू हो चुकी है। काशिफ साहब देखिए, ये बिल्कुल उन्होंने किया है और बिल्कुल सही कह रहे हैं मेरे ख्याल में कि कानून के तहत उन्हें इस बात का इख्तियार है, मगर ये इख्तियार वो इस्तेमाल कर चुके हैं इससे पहले जब नवाज शरीफ साहब ने जियाउद्दीन भट्ट साहब को, जियाउद्दीन भट्ट को चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ अपॉइंट किया था और वो कुछ इसी किस्म का उन्होंने तरीक़ाकार इस्तेमाल किया था। और इसका मतलब ये है कि आप फौज के सिस्टम को और जो आर्मी चीफ का जो एक ट्रेडिशन रहा है जिसके जरिए ये सीनियर पोस्ट और उसकी वजूहात है क्योंकि आर्मी चीफ के पास और फौज के पास पूरा इसकी इंफॉर्मेशन होती है कि कौन सा जनरल जो है वो उसकी जो बेसिक इस वक्त की रिक्वायरमेंट है वो फाइटिंग आर्म का है, वो उसकी सीनियरिटी क्या है, ये तमाम चीजें जो है ये जाहिर है कि उसका डिटर्मिनेशन जो है वो फिर फौज करती है। लेकिन आप फौज को ओवरराइड करने की जब बात कर रहे हैं तो आप एक बहुत बड़े क्राइसिस की बात कर रहे हैं, ये कोई मामूली बात नहीं है। और उसको फिर आप बहुत वैसे कामरान साहब का ये भी अहम है कि 29 अक्टूबर को हाजिर सर्विस कौन होगा? जी देखिए, इसमें बिल्कुल हमने जितने भी जनरल से बात की है जो कि जनरल ऑफिसर हैं और जो कि रिटायर्ड बेसिकली जनरल ऑफिसर्स हैं, आपने वो
پبلک ڈومین میں ہے. جنرل آصف یاسین کی بات ہے, جنرل طارق خان نے مجھ سے یہ بات کی ہے, جنرل نعیم خالد لودھی نے یہ بات کی ہے. یہ سارے سینئر لیفٹیننٹ جنرل ہیں پاکستان آرمی کے, اور میری اطلاعات کے مطابق یہ بات ایک طرح سے ڈٹرمن ہوئی ہے کہ 29 کو جو سرونگ جنرل ہوگا وہی اس عہدے کا اہل ہوگا یا ایلیجیبل ہوگا اس عہدے کے لیے. سر سرونگ 3 اسٹار یا سرونگ 4 اسٹار؟ جی سرونگ 4 اسٹار بھی ہوگا تو وہ یقینی طور پہ اگر وہ سرونگ ہے تو وہ اس کا اہل ہوگا. اگر کوئی سرونگ 4 اسٹار ہوتا ہے, اس دن اویلیبل ہوتا ہے تو وہ ہو جائے گا. اور وہ بہرحال اس کے لیے ظاہر کوئی ایکسٹراڈنری میجر کرنا پڑے گا, کیونکہ یہ تو ہمیں پتا ہے کہ ایک 4 اسٹار یعنی چیئرمین جوائنٹ چیف اسٹاف جو ہے وہ 27 کو ریٹائر ہو جائیں گے, اور اس کے بعد ان کی جگہ اپوائنٹ ہونا ہوگا نیا چیئرمین جوائنٹ چیف اسٹاف. تو وہ ایک چیئرمین جوائنٹ چیف اسٹاف ہوں گے جو کہ اپنی پوزیشن کو, جو ویکنٹ پوزیشن ہے اس کو فل کریں گے. اس کے علاوہ پاکستان آرمی میں ایک ٹریڈیشن رہی ہے کہ کچھ عرصے کے لیے, کئی مہینوں کے لیے, کچھ ایک 1.5 سال کے لیے بھی وائس چیف آف آرمی اسٹاف رہے ہیں. تو وہ اب اگر 2 دن کے لیے کوئی وائس چیف آف آرمی اسٹاف ہو جاتے ہیں تو یقیناً وہ وائس چیف آف آرمی اسٹاف ہوں گے. لیکن باہر ہے, یہ ظاہر ہے کہ 2 دن کے لیے وائس چیف آف آرمی اسٹاف اپوائنٹ ہونا, اس کا کیا پروسیجر ہوگا, اس میں آرمی چیف کی کتنی سے ہوگی, وہ اس کی کتنی گنجائش ہے, یہ بہرحال اس پہ میں تبصرہ نہیں کرنا چاہوں گا. لیکن اگر تھیوریٹیکلی آپ نے یہ بات کی کہ کیا سرونگ 4 اسٹار اویلیبل ہے تو وہ کنسیڈر ہوگا, آف کورس ہوگا. سر لیکن ایک اور بات ہے کامران صاحب, مسئلہ یہ ہے کہ یہ سوابدید ویدر وی لائک اٹ اور ناٹ, دیکھیے قانون ہے نا, قانون یہ ہے کہ سوابدید وزیر اعظم پاکستان کے ان کے سامنے نام بھیجے جائیں گے انلیس دیر از اے ٹیکنیکل ایشو. دیکھیں اب یہاں پر ایک ٹیکنیکل ایشو بھی ہے کہ جس کو بار بار کہا جا رہا ہے کہ یہ دیکھیں یہ ٹیکنیکل ایشو تو ہے, ورنہ انسٹیٹیوشن کی مرضی تو نہیں ہونی چاہیے. یہ مرضی تو آپ نے جب کہہ دیا کہ 5 نام دیں, وزیر اعظم پاکستان فیصلہ کرے گا, جو بھی کرے گا وہ وزیر اعظم پاکستان فیصلہ کرے گا. یہ پچھلی 2-3 اپوائنٹمنٹ سے نظر آ رہا ہے کہ انسٹیٹیوشن اپنی مرضی بتاتا ہے کہ جناب یہ نہیں یہ ہوگا. از دیٹ کریکٹ؟ کیا یہ آپ کے خیال میں ٹھیک ہے؟ دس از ایبسلیوٹلی کریکٹ کہ ثوابدید 100% پرائم منسٹر آف پاکستان کی ہے. جو نام ان کو بھیجے جائیں ان میں سے وہ ایک کو سلیکٹ کرتے ہیں. ان کا فیصلہ ہے کہ ان 5 ناموں میں سے وہ کس کو سلیکٹ کرے. ابھی ہم ایک ٹیکنیکل بات کر رہے تھے, جو آپ نے کہا تھا کہ 29 کو کیا صرف ضروری ہے کہ جو سرونگ آفیسر ہو اسی کو سلیکٹ کیا جائے. تو وہ بالکل جو ہم نے بات کی ہے, جتنے بھی سینئر لوگوں سے بات کی ہے جو سرونگ ہے یا ریٹائرڈ ہے, ان کی رائے یہی ہے کہ سرونگ آفیسر جو ہوگا وہی اہل ہوگا آرمی چیف بننے کے, یعنی کہ سرونگ 3 اسٹار ہوگا تو وہ آرمی چیف. پھر آپ نے کہا کہ کیا ایک 4 اسٹار اویلیبل نہیں ہو سکتا, تو جی 4 اسٹار کے لیے یہ ظاہر ہے کہ ایک اسپیشل پروموشن ہوگی, اور وہ 2 دن کے لیے ہوگی یا 3 دن کے لیے ہوگی. اس کے بارے میں کوئی رائے دینا نہیں چاہتا, لیکن اگر ایسی ہوگی, پرائم منسٹر یہ ایسا کرتے ہیں, آئی ڈونٹ نو اس میں آرمی چیف کی, فوج کی کیا رائے ہوگی, اس کی ضرورت ہے یا نہیں. مگر یہ کہ ابھی جس طرح کی گفتگو ہم کل سے سن رہے ہیں اس میں بظاہر یہی لگ رہا ہے کہ اس معاملے پر ایک ڈیڈ لاک ہے, اور یہ ڈیڈ لاک جو ہے وہ ریزالو کسی وقت بھی ہو سکتا ہے, آج ہو جائے, کل ہو جائے, کیسے بھی ہو جائے, اور اس ڈیڈ لاک کو بہرحال ریزالو ہونا بھی چاہیے. اور مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ تعالی ہو جائے گا یہ. اور یہ اس کے لیے کوئی سولوشن کوئی بہت ہی راکٹ سائنس نہیں ہے, سمپل سولوشن بھی ہے. آئی ہوپ کہ وہ ایکسرسائز کریں گے سب مل کے. کمپلیکس پرابلم سم ٹائمز ہیو سمپلر سولوشنز, اور دے آر بیٹر سولوشنز when things get complex. مالک صاحب آپ کو کیا لگتا ہے ڈیڈ لاک ہے؟ کامران خان صاحب ابھی کہہ رہے تھے کہ ڈیڈ لاک ہے اس وقت. نہیں, میری اطلاع کے مطابق تو کافی ڈیڈ لاک نہیں ہے. اور جو ثناءاللہ کا بیان بھی ہے, دیکھیں اس پہ اتنے زیادہ ان سے ہائپوتھیٹیکل کوشچن ہو رہے تھے, میں نے بڑے دھیان سے سنا, تو بیسکلی بہت سی سچویشن ہائپوتھیٹیکل ان سے ڈسکس کر رہے تھے اپنا خانزادہ, تو اس پہ جواب میں ان کے جواب بھی ہائپوتھیکیشن کے اوپر تھے. سو اس لیے آئی ڈونٹ تھنک کہ وہ اس کو لیں گے. ہاں شاید حسان صاحب کی بات سے ذرا کنفیوژن زیادہ پھیلا ہے, لیکن میری اطلاع کے مطابق شاید صاحب اس پروسیس کا حصہ رہے ہی نہیں کسی بھی اسٹیج پہ. سو مے بی ان کے پاس جو انفارمیشن ہے وہ سیکنڈ ہینڈ ہے یا
شاید وہ ڈائریکٹلی اس میں ہاں لیکن کل خارجہ صاحب کا کہنا کہ دیکھیں دعا کریں کہ یہ معاملہ صحیح طریقے سے آگے چلا جائے، جو کل انہوں نے فلور پر کہا. اب یہ جب بات آ جاتی ہے تو لگتا ایسے ہے کہ شاید کوئی ایسا کچھ ہو رہا ہے جس کی وجہ سے دعاؤں پہ بات کی نوبت آ گئی ہے. آئی تھنک یہ ہمیشہ اتنا سینسٹیو ایشو ہوتا ہے کاشف کہ وی آل تھنک سمبڈی مائٹ ہیپن، اور ہو جائے تو ذرا اور انٹرسٹنگ ٹوسٹ آ جاتا ہے چیزوں کو. لیکن جو میری پلا ہے ٹو بی ویری آنےسٹ، میری پلا کے مطابق تھنگز آر گوئنگ اسموتھلی. Because he said, میں کوٹ کر دوں، let's hope and pray we cross this threshold in the next 2 to 3 days. خواجہ صاحب آج کے بھی بیان دیکھیں آپ، کل بٹوین یسٹرڈے اینڈ ٹوڈے بڑی بار وہ کیٹیگوریکلی کہہ چکے ہیں کہ جی 24 کو یا میکسیمم تھرسڈے یا فرائیڈے. اب 24 کی کیبنٹ میٹنگ بھی کال کر لی ہے پرائم منسٹر نے، تو اس کا مطلب ہے کہ تھنگز آر گوئنگ آن ڈاٹ. ہاں لیکن کیبنٹ کی ضرورت کیوں ہے بلانے کی مالک صاحب؟ آپ بھی جانتے ہیں ہم نے ایکسٹینشن کی سمری بھی اکٹھے دیکھی تھی، اگر آپ کو یاد ہو تو. وہ ایکسیڈنٹلی دیکھی تھی لیکن تو آپ نے اس سے پہلے کی بھی اپوائنٹمنٹ دیکھی. آئی ڈونٹ تھنک کہ کسی بھی اپوائنٹمنٹ کو اس طرح کیبنٹ سے اپروو کرایا گیا ہو. نہیں، اس لیے یہ ایک الائز کی ججمنٹ ہے میرے خیال میں، اس لیے اس کو یہ تاثر دینا. الائز نے تو آ کے ٹی وی پر کہہ دیا کہ ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا، پرائم منسٹر اور مسلم لیگ نون اپوائنٹ کریں گے. سر وہ کئی بار یہ ہوتا ہے نا، کھانے شادی پہ جائے تو دو اپنے دوست کہتے ہیں یار ویڈیو ضرور بنانا کھاندے ہوئے بھی ثبوت رہے کہ کھانا کھاتا بھی. ٹھیک ہے، تو کیبنٹ کو بھی شامل کرنا چاہیے ان کو. بٹ آئی ڈونٹ تھنک کہ کوئی اتنا بڑا جو کرائسس چل رہا ہے. آئی تھنک جو اصل ایشو تھا وہ گزر گیا ہے، وہ تھا بٹوین ایکسٹینشن اینڈ ناٹ ایکسٹینشن. وہ زیادہ سینسٹیو ایشو تھا. اب یہ جو اپوائنٹمنٹ ہے آئی تھنک یہ ایک مسئلہ ایشو ہے. سر آپ کہہ رہے ہیں کہ کرائسس کوئی نہیں. ایک بات بار بار جو ہر طرف سے وہ جو کہتے ہیں نا ویوز کے اندر ہے، وہ ہے ظاہر ہے وہ ایک اس کے اوپر تو اسٹینڈ آف کی خبریں آ رہی ہیں کہ دیر از اے اسٹینڈ آف فار سرٹن سم تھنگ. ایک چیز ایک اس کے اوپر تو ہے کہ جی دیکھیں یہ ٹیکنیکل ایشو ہے، وہ یہ ٹیکنیکل ایشو سالو کرنا پڑے گا. تو وہ آپ کو پتا ہے وہ پھر تو اگر وہ ٹیکنیکل ایشو والی بات نہ ہو تو پھر تو معاملہ ٹھیک ہو جائے، کیونکہ پھر تو کسی کو بھی لگا دیں. کاشف آپ کے خیال میں اگر چیزیں طے نہ ہوئی ہوتی تو کیا گورنمنٹ سمری مانگتی؟ میرا خیال ہے کبھی بھی نہ مانگتے. جب تک کوئی بھی ایشوز رہتے یہ کبھی سمری مانگتے ہی نہ، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ اگر ہم نے لیٹر بھیج دیا اور آگے سے وہاں سے سمری نہ آئی، وہاں سے اگر کوئی چیزیں ہو گئیں تو دین اٹس اے ویری ویری پبلک امبیرسمنٹ. اور اس کے علاوہ خان صاحب گیٹ سے پہنچنے میں راول پنڈی کے اتنا جو ٹینشن ہے، ایسے موقع پہ گورنمنٹ افورڈ ہی نہیں کر سکتی کہ اس کا یہ پرسن ہے کہ ان کا کوئی اختلاف چل رہا ہے فوجی قیادت پہ کے ساتھ نیکسٹ اپوائنٹمنٹ پہ. گورنمنٹ تو بالکل افورڈ نہیں کرتی، پہلے اتنی بلیگڈ گورنمنٹ ہے. تو آئی تھنک جب سمری کا خط پرائم منسٹر کا گیا ہے، میرے نزدیک تو وہی اس بات کی انڈیکیشن ہے بہت بڑی کہ چیزیں آئرن آؤٹ ہوئی ہوئی. اچھا اگر سارا کچھ طے ہو گیا تو آرمی چیف کا نام ہی دس دو. سر میرا تو خیال ہے ابھی تک لاسٹ اطلاع آنے تک تو عاصم منیر پہ چل رہا تھا نا، اور اگر میری اطلاع ٹھیک ہے اور آرمی چیف نے سر یہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کی اطلاع کس طرف سے آ رہی ہے. وہ دونوں طرف کی اطلاع سمجھ لیں. اور اگر وہاں پہ انہوں نے یہ ہنٹ کر دیا کہ جی ہی پریفرز ساحر شمشاد صاحب، تو میرا خیال ہے اسی بات پہ ساحر شمشاد صاحب کی آٹا لگ جائے گا. کیونکہ آپ کو پتا ہے میاں صاحب کبھی بھی آؤٹ گوئنگ آرمی چیف کی ریکمنڈیشن نہیں لگائیں گے، ان کی سوچ کا ایک طریقہ ہے. تو آئی تھنک بیسٹ چانس یہی ہے کہ اگر آرمی چیف کسی کا بھی نہ کہیں اور پھر دیکھیں کیا ہوتا ہے. ٹھیک. صاحب آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ کو کچھ اسٹینڈ آف لگ رہا ہے آپ کو اس وقت حکومت کے درمیان اور پنڈی اور اسلام آباد کے درمیان؟ نہیں، کچھ تو میرے خیال مسئلہ ہے جو یہ دیر ہو گئی ہے اتنی، کیونکہ ان کو جلدی کر دینا چاہیے تھا. تو اس لیے یہ پھر قدرتی طور پہ یہ افواہیں اور چہمگوئیاں ہوں گی کہ کیوں ہوا ہے، مسئلہ کیا ہے. اور یہ بس شکوک جنم، یہ جو ڈیلے ہے یہ شکوک جنم دیتا ہے. اور یہ بھی ہونا ایاز صاحب کہ سمری آ گئی ہے، دوپہر کو آتا ہے نہیں سمری ابھی نہیں آئی ہے، تو وہ اس کی وجہ سے بھی کہ آپ کو پتا ہے یہ خبریں بڑی چیک کر کے لگتی ہیں. عموماً کچھ خبریں تو کمزوری کے ساتھ بھی لگا دی جاتی ہیں، کسی ایک نے بھی کہہ دیا تو لگ جاتی ہیں.
یہ تو بڑی کانفرمیشن کے ساتھ لگا کرتی ہیں خبریں کہ جی ہاں جی سمری پہنچ گئی ہے، یہ نام ہے، اور اس کے بعد میں اس کو ڈینائی کر دینا، پھر فلور آف دا ہاؤس یہ کہنا کہ جی ہوپ اینڈ پرے دیٹ وی کراس دس تھریش ہولڈ، اور جو بیانات آ رہے ہیں یہ ان یوزل ہے ویسے آپ کے خیال میں؟ ایک ایسی جو جس کو اسموتھ سیلنگ نہیں ہے آپ کہہ رہے ہیں اس کو؟ دیکھیے یہ ایسے کبھی بھی نہیں ہوا جو تماشا اس بار لگ رہا ہے، تاریخ پاکستان میں کبھی نہیں ہوا ایسے، اتنا یہ کرنا، اتنی اسپیکولیشن، اتنی پریس میں، میڈیا میں کائٹ فلائنگ، کیونکہ آپ ماحول ایسا پیدا کر رہے ہیں کہ کائٹ فلائنگ پہ نیچرل بن جاتی ہے اور نام لیے جا رہے ہیں، مطلب اس ایک تقرری پہ پوری قوم جو ہے تبصرے فرما رہی ہے۔ اب یہ تبصرے اپنی جگہ چل رہے ہیں، یہ ٹائم ویسا آ گیا ہے، دیکھیں آج 22 آ گئی، مجھے یاد ہے کہ لاسٹ ٹائم جب راحیل شریف صاحب کی اپوائنٹمنٹ، جن باجوہ صاحب کی اپوائنٹمنٹ ہونی تھی پہلی، اس وقت اب تک فیصلہ ہو چکا تھا، لیکن وہ ایکسپو کی وجہ سے ایک ریکویسٹ کی گئی تھی کہ جس کو اناؤنس نہ کیا جائے، اور اب تک میرا خیال ہے 22-23 کو اناؤنس کر دیا یا 24 کو اناؤنس کر دیا گیا تھا۔ اس دفعہ تو یہ بھی نہیں بتایا جا رہا، آپ قریبی ترین لوگوں سے پوچھیں، میاں صاحب یورپ چلے گئے ہیں، وزیر اعظم صاحب ترکی جا رہے ہیں، قریب ترین لوگوں سے بھی پوچھیں، وہ کچھ بتانے کی پوزیشن میں نہیں ہے کہ یار اب بتائیں گے آپ کو، ایک نام جو حکومتی جماعت نے فائنلائز کیا وہ نام تو بتا دیتے ہیں، لیکن یہ نہیں کہہ رہے کہ معاملہ سیٹلڈ ہے۔ If the government doesn't budge, ایاز صاحب، اگر حکومت نہیں بج کرتی، دیکھیے نا اس سے پھر شک پیدا ہوتا ہے کہ کیوں ایسے ہو رہے ہیں، کیونکہ دیکھیے اگر اسموتھ اپوائنٹمنٹ ہو، اسموتھ کا مطلب ہے کہ جو بھی 2 نام ہیں، 4 ہیں، 5 ہیں، جن کی سینیورٹی وائز آپ کے سامنے آتے ہیں، ان میں سے آپ کوئی بھی چن لیں، تو اس میں یہ سٹینڈ آف کی جو سچویشن بنی ہوئی ہے یہ پیدا نہیں ہونی چاہیے۔ وہ تو نارمل چیز ہے، 5 نام ہے، 4 نام ہے، 3 نام ہے، آپ نے ایک سلیکٹ کرنا ہے۔ تو یہ جو ڈیلے ہو رہی ہے، سٹینڈ آف بنی ہوئی ہے، اس کا مطلب ہے کہ یہ جو ایک نارمل سینیورٹی کی لسٹ ہونی چاہیے، شاید اس سے ہٹ کے آپ کچھ کرنا چاہتے ہیں۔ That's also possible، شاید اس سے ہٹ کے کچھ کرنا چاہ رہے ہوں۔ بہت شکریہ ایاز امیر صاحب۔ اور ایک چیز کہ وہ نام کسی کو پتا بھی نہیں، بہت کم لوگ ہیں جو یہ نام لیتے ہیں کہ یہ ہماری چوائس، لیکن اس سے آگے کا یہ کہ فائنل چوائس اس کے اوپر ابھی تک نہیں بتا رہے۔ ایک بریک لیتے ہیں ناظرین، بریک کے بعد فواد چودھری صاحب سے اسی چیز کے بارے میں بات کریں گے اور سیاست میں وہ کیا کرنے جا رہے ہیں آگے، ایک بریک کے بعد۔ ہمارے ساتھ فواد چودھری صاحب موجود ہیں پاکستان تحریک انصاف سے۔ فواد صاحب السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ فواد صاحب آپ کو پتا ہے کون بن رہا ہے آرمی چیف؟ آج کل تو پاکستان میں صرف ایک سوال ہے، جہاں جائیں کون بنے گا آرمی چیف، کو آپ کو بتایا گیا کہ کون ہے؟ جی اب زیادہ تر جو چل رہا ہے وہی چل رہا ہے، ہمیں بھی اتنا ہی پتا ہے۔ ظاہر ہے کہ جب تک معاملہ جو ہے وہ ایک 2-3 چاہے ظاہر ہے لوگوں نے ڈیسائیڈ کرنا ہے، وہ ڈیسائیڈ کر لیں۔ سچی بات یہ ہے کہ اس سے بہت بڑا ہمارے پاکستان میں ظاہر ہے کہ ایک چونکہ اسٹیبلشمنٹ نے اپنا رول بہت بڑھایا ہوا ہے، اس کی وجہ سے جو فیصلے ہیں ان کے اوپر اس کا امپیکٹ آتا ہے اور وہ زیادہ ڈسکشن ہو جاتی ہے اور وہ چیزیں آتی ہیں، تو ظاہر ہے اس کی وجہ سے ایک مسئلہ تو ہے۔ لیکن دیکھیں نا ہر نومبر میں تقریباً اس طرح کا ایک میس بن جاتا ہے جو اپوائنٹنگ یا ایکسٹینڈنگ نومبر ہوتا ہے، جس میں ایکسٹینشن ہونی ہوتی ہے یا اپوائنٹمنٹ ہونی ہوتی ہے۔ کتنے افسوس کی بات ہے، چلے افسوس کریں اس کے اوپر، یا کہ ایک اپوائنٹمنٹ جو کہ بڑی سموتھلی ہو جانی چاہیے، وہ لوگوں کی خواہشات، مجھے تو کئی دفعہ لگتا ہے کہ لوگ یہ بھی اس کی لڑائی کم لڑتے ہیں کہ کس کو لگنا چاہیے، اس کی لڑائی زیادہ ہوتی ہے کہ کس کو نہیں لگنا چاہیے۔ اس لیے کہ دیکھیں نا کوئی رولز میں جو ہے وہ پرابلمز ہیں، کوئی کلیئرٹی نہیں ہے، اور آپ کے پاس جو ڈسکریشنز ہیں وہ ہیں، جہاں ڈسکریشن آتی ہے وہ کہتے ہیں نا پاور کرپٹس اینڈ ایبسولوٹ پاور کرپٹس ایبسولوٹلی، تو جو لگانے والے ہیں وہ کوشش کرتے ہیں پھر کہ ایسے لوگ لگیں کہ جو سیلف سرونگ ہوں گے، جو ہمارے مفاد کا بھی جو ہے وہ تحفظ کریں۔ تو بنیادی طور کے اوپر جو سرچ ہوتی ہے، اور یہ صرف آرمی چیف کے عہدے کا معاملہ نہیں ہے، جہاں پر بھی آپ کی ڈسکریشنز اس طرح ہوں گی وہاں پہ یہ کوشش آ جاتی ہے کہ ہم ایسا بندہ لگائیں جو ہمیں سرو کر سکے، اور وہاں سے پھر خرابی کی ابتدا ہوتی ہے۔ اور یہی
وہ رول آف لا کی خلاف ورزی ہے جس کی طرف لیکن فواد صاحب میں تھوڑا سا اگر اجازت دیں تو میں اس بات سے کم از کم دیکھیں ہم نے ڈس ایگری کروں گا. ہم نے بہت دیکھا ہے. آج میں آپ سے اگر پوچھوں فواد صاحب کیا جب نیا آرمی چیف آئے گا تو کیا ہوگا, سب کہتے ہیں جی وہ اپنا آدمی ہوگا. ہم بارہا ایکسپیرینسز دیکھ لیں, نواز شریف صاحب سے زیادہ ایکسپیرینس کس کا اس چیز پر کہ وہ چن کے کہیں تیسرا چوتھا چھٹے نمبر سے اپنا بندہ لا کے لگاتے ہیں کہ یہ میری پسند کا آدمی ہے, اور دیکھیں ہوتا کیا ہے. اور سب لوگ یہ مانتے ہیں, جانتے ہیں, اور اب تو یہ بات آئی تھنک ایکنالجڈ ہے اکراس دا بورڈ کہ آرمی چیف جب بھی آتا ہے, جو بھی آتا ہے, وہ ادارے کے ساتھ ہوتا ہے. کس کو سروس دیتا ہے وہ آرمی چیف آ کے؟ دیکھیں کوشش جب لگا رہے ہوتے ہیں تو اس وقت تو پھر چونکہ سسٹم نہیں ہے تو یہی ہو جاتی ہے نا کہ جی یہ آرمی چیف آ جائے. لیکن دیکھیں بات یہ ہے پاکستان میں فنڈامنٹل ریفارمز کے اوپر تو پولیٹیشنز ایگری نہیں ہیں, اور پولیٹیشنز میں اسپیشلی اس وقت جو گروپنگ ہے وہ بھی اس طرح کی ہے. نواز شریف وغیرہ جو ہیں ان کا مسئلہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنے پیسے سارے ان کے باہر ہیں. پاکستان میں تو اب ان کا کوئی میجر بزنس بھی نہیں ہے, لہٰذا انہوں نے صرف یہ جو کوشش ان کی یہ ہے اپنا بندہ لگانے کی کہ جو کنٹینیوٹی ہوئی ہے این آر او جو ملا ہے 1100 ارب روپے کا وہ پریزرو کروانا ہے. اس کے بعد عمران خان کو آنے سے روکنا ہے, الیکشن نہ ہونے سے روکنے ہیں. ایجنڈا بہت بڑا ہے پی ڈی ایم کا اگلے آرمی چیف سے, اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر اگلا آرمی چیف جو ہے وہ یہ چیزیں کر کے ہمارے ساتھ کمٹ نہیں کر کے آتا. وہ سر ادارہ تو غیر سیاسی ہو گیا نہیں؟ دیکھیں ادارہ غیر سیاسی ہونے کی خواہش اگر رکھتا ہے تو یہ تو بڑی مثبت بات ہوگی, لیکن یہ ظاہر ہے کہ اگر غیر سیاسی ہوتا تو پھر کیا کاشف عباسی کو گھنٹے گھنٹے پروگرام نہ کرتے. آپ کی بات سے اتفاق کرتے ہیں. دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پر پرسنل پریفرنسز آ گئی ہیں. کوئی کہتا ہے اس کو لگنا چاہیے, کوئی کہتا ہے اس کو, اور سب کی پرسنل پریفرنسز ہے, کسی ایک پارٹی کی نہیں ہے. آپ بھی جب کہتے ہیں کہ میرٹ پر لگنا چاہیے, عمران خان صاحب نے بار بار کہا یہ میرٹ پر نہیں لگائیں, میرٹ پہ لگنا چاہیے. اگر میں آپ سے آج پوچھوں بتائیں کس کو کون میرٹ پر ہے, یہ جواب آپ بھی نہیں دے سکتے. نہیں ہمارا نہیں بالکل بھی نہیں. ہم نے بڑا واضح کیا ہے, ہم نے لگنے والوں کا میرٹ کا پرابلم نہیں ہے, لگانے والوں کا میرٹ کا پرابلم ہے. لگنے والوں میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ یہ جو بار بار آتی ہے نا کہ ہمارے کوئی تحفظات ہیں کسی جنرل عاصم صاحب کے اوپر یا فلانے اوپر, ہمارا کوئی کسی پہ تحفظات نہیں ہے لگنے والوں کے اوپر. لگنے والوں نے جو بھی لگنا ہے وہ پاکستان کا آرمی چیف ہونا ہے. ہم اس کو غیر متنازع رکھنے کی پوری کوشش جو ہے وہ ہم کریں گے, کی ہے, اور اب تک بھی ہم نے یہ کی ہے. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ جو لگانے والوں نے جو پروسیس ہے, آپ دیکھیں سب سے پہلے ایون فیلڈ اپارٹمنٹس میں اجلاس ہوئے ہیں. ایون فیلڈ اپارٹمنٹ وہ جگہ ہے جس کے بارے میں ہر پاکستانی کو پتا ہے کہ یہ چوری کے مال سے بنایا ہوا پراپرٹی ہے. اس کے بعد وہاں پہ جو میٹنگز ہوئی ہیں ان میں آپ دیکھ لیں کون کون لوگ شریک ہوئے ہیں جو پاکستان کی عدالتوں سے مفرور ہیں. اب یہ جو انہوں نے پروسیس اختیار کیا اس کے نتیجے میں یہ جو تعیناتی ہے وہ متنازع انہوں نے لگانے والوں نے کی ہے. لگنے والوں میں تو 35-40 سال سے لوگ نوکری کر کے یہاں پہ پہنچے ہیں, ہم ان کے اوپر کیا آبجیکشن کریں؟ اب بھی آپ کی خبریں کیا آ رہی ہیں, معاملہ پھنسا ہوا یا ساری مارکیٹ کی خبریں ہیں؟ نہیں اب تو دیکھیں نا 2-3 باتیں رات کو تو کلیئر ہی ہو گیا نا. مثلا جو شاہد خاقان عباسی صاحب نے تنقید کی کہ جو اگر یہ سمری نہیں بھیج رہے ہیں اور سمری نہیں آ رہی تو یہ قائن کی خلاف ورزی ہے, اور رانا ثناء اللہ صاحب نے صبح کہا کہ ہمیں اگر سمری نہیں بھیجتا جی ایچ کیو تو ہم اس کے بغیر بھی وی ول گو ایڈ اینڈ میک این اپوائنٹمنٹ. تو جو 2 وزیر ہیں یہ جو شاہد خاقان عباسی ہیں اور رانا ثناء اللہ ہیں, ظاہر ہے کہ یہ انر کوٹری کے لوگ ہیں شہباز شریف صاحب کے اور نواز شریف کے. تو ان کی طرف سے جو ایک آئی وڈ سے کہ جی ایچ کیو کو جو سنب کیا گیا ہے وہ تو ایک انڈیکیٹ تو کر رہا ہے نا کہ اس وقت جو پوزیشننگ ہے وہ گورنمنٹ کی اور جی ایچ کیو کی وہ ایک نہیں ہے. اور جس طریقے سے انہوں نے ان کو یہ سنایا ہے اس سے لگ رہا ہے کہ پوزیشن میں فرق ہے, اور عمومی طور کے اوپر جو بھی معاملہ ہے وہ اس وقت ایک اس شکار ہے کہ کیسے یہ معاملہ جو ہے وہ آگے بڑھے گا. دیکھیں خواہش تو کسی کی بھی نہیں ہونی چاہیے نا فواد صاحب, ایک اختیار ہے وہ وزیر اعظم پاکستان کا اختیار ہے, ان کا اختیار ہے کہ وہ کسی کو بھی جب یہ ٹائم آئے تو اس کو اپوائنٹ کر دیں. وہ جو لڑائی ادھر پہلے 2 وے لڑائی ہوتی تھی اب کو 3 وے بھی شروع ہو گئی ہے کہ آپ لوگوں کا بھی بیچ میں آ گیا کہ ہم
نہیں مانیں گے اور یہ ان کو لگانا نہیں چاہیے، ورنہ یہ ٹو وے لڑائی تو کوئی نئی چیز تو نہیں ہے، پرانی بات ہے یہ، دو طرفہ دو سائڈوں کی، نہیں جی اس کو نہیں اس کو لگائیں، یہ بھی ایک بڑا پرابلم ہے۔ اور آپ کو جب کوئی بھی لگے، ایک کہا یہ جا رہا تھا کہ 26 تاریخ کو جو آپ دھرنا لے کر آ رہے ہیں وہ ڈائریکٹلی اسی اپوائنٹمنٹ کو انفلوئنس کرنے کے لیے ہے۔ آپ اب آئیں گے، جو بھی لگ جائے آپ اس اپوائنٹمنٹ کے اوپر کوئی بیان بازی نہیں کریں گے، آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ ہمارا کوئی معاملہ ہی نہیں ہے، یہ غلط، یہ ایک مس انڈرسٹوڈ ہے، ایک مس نارمر ہے کہ ہم جو ہے یہ کوئی تعیناتی کو لے کے ہمارا ایشو ہے۔ ہمارا کوئی ایشو نہیں، ہماری بلکہ امید ہے کہ جو بھی نیا آرمی چیف آئے گا، چاہے جس مرضی کو بھی لگے گا، وہ پاکستان کی جو تکالیف ہے ان کا احساس کرے گا، وہ یہ سمجھے گا کہ جو پاکستان میں کورس کریکشن کی ضرورت ہے۔ دیکھیں نا، دو باتوں کے اوپر پاکستان میں اب ایک تو کنسنسس ہے نا کہ جو رجیم چینج آپریشن کیا گیا تھا وہ غلط تھا، اور اس کے نتیجے میں 7 مہینوں میں پاکستان جو ہے وہ بڑی بری طرح اس نے سفر کیا ہے۔ اب جو کنٹینیوٹی ہے رجیم چینج کی، اس کو بدلنے کی ضرورت ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ جو بھی آرمی چیف آئے گا یا جو ادارہ ہے وہ ریئلائز کرتا ہے کہ یہاں کورس کریکشن کی ضرورت ہے، اور کورس کریکشن صرف ایک ہی ہے، اور وہ یہ ہے کہ آپ ملک میں نئے انتخابات کرائیں اور لوگوں کے فیصلوں کے سامنے سر تسلیم خم کریں۔ دس از دا اونلی وے پاکستان کین موو فارورڈ۔ کوئی لڑائی کا سین نظر آ رہا ہے فواد صاحب آپ کو کہ کیونکہ جس بیانات کا جن کا ذکر کیا وہ تو کوئی آپ کو لگ رہا ہے کہ کوئی لڑائی نہ ہو جائے انسٹیٹیوشن کے ساتھ؟ یہ لڑائی مجھے نہیں پتا کہ یہ لندن کا گروپ لڑائی کر رہا ہے، ان کا پاکستان کا گروپ لندن والے تو یورپ گئے ہیں اور پاکستانی والے ترکیہ جا رہے ہیں، تو وہی نا، تو یہ اب ان کے کون سے گروپنگ کیا کر رہی ہے، فضل الرحمان صاحب کے کیا انٹرسٹ ہیں، زرداری صاحب کے کیا انٹرسٹ ہیں، یہ ایکچولی ایک آپ سمجھیے کہ ایک بالکل، اور بلاول صاحب نے جس طرح اس دن تھریٹ کیا، انہوں نے صدر صاحب کو تھریٹ کیا، لیکن سب جانتے ہیں کہ وہ تھریٹ تو کہیں اور کر رہے تھے۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ ان کو کیا کوئی یقین دہانیاں ہیں کہ اگر ہوگا تو ہمیں ایسے ہی جو ہے وہ نیا جو آرمی چیف آئے گا وہ ہماری یہ خواہشات پوری کرے گا؟ کیونکہ دیکھیں نا، نواز شریف نے اور مریم نے تو واضح کیا ہے کہ ہماری امید یہ ہے کہ آئیں گے آپ اور عمران خان کو آپ کچل دیں گے، اس کے بغیر تو ہم الیکشن نہیں جیتتے۔ اب کیا جو اس وقت جو فوج کا ادارہ ہے، اس کا جو سربراہ ہے، کیا وہ اتنا پارٹیزن ہو جائے گا کسی جماعت کے ساتھ کہ وہ ان کے اس ایجنڈے کو کہ ہمارے سیاسی مخالفوں کو کچل دو، اس حد تک جو ہے وہ چلا جائے گا؟ میں جتنا جانتا ہوں فوج کو، ایسا ہوگا نہیں، اور یہ بالکل ایک امکانہ ضد میں پڑے ہوئے ہیں۔ کوئی اس سے فرق نہیں پڑنا کہ کون لگے گا کون نہیں لگے گا، ایجنڈا فوج کا ہونا ہے، اور آرمی چیف جو بھی لگے گا اس نے فوج کا ایجنڈا جو ہے اس کو آگے لے کے جانا ہے۔ اصولی طور کے اوپر میں یہ سمجھتا ہوں کہ پالیٹیشنز کا اپنا ایجنڈا ہونا چاہیے تھا، اور وہ ایجنڈا یہ ہونا چاہیے تھا کہ پاکستان میں سول سپریمیسی کے لیے جو ہے وہ آپ آگے بڑھیں۔ لیکن آپ بیٹھتے نہیں نا سر فواد صاحب، مسئلہ یہ ہے کہ ابھی بھی پی ڈی ایم نے جو آپ نے کہا، عمران خان صاحب صحافیوں سے ملے، انہوں نے کہا پی ڈی ایم نے مذاکرات کی پیشکش کی ہے۔ خواجہ آصف صاحب نے کہا کہ پیغام رسانی آپ لوگوں کی طرف سے ہو رہی ہے، ذرا یہ تو کلیئر کر دیں کہ آپ لوگوں کی طرف سے پیغام بھیجا گیا بات چیت کا حکومت کو؟ دیکھیں نہیں، بات یہ ہے کاشف کے پیغام رسانی، واٹ آئی انڈرسٹینڈ، دونوں پارٹیز کے اندر لوگ ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ بات چیت ہونی چاہیے، اور یہ بات بالکل صحیح ہے، اور میرے خیال میں اس کے علاوہ کیا آپ کے پاس حل ہے کہ آپ آپس میں کتنا لڑ سکتے ہیں؟ سو اگر پیغام رسانی ادھر سے آئی ہے تو بھی مثبت بات ہے، ادھر سے گئی ہے تو بھی اچھی بات ہے۔ اور دیکھیں پارٹیز اور کس کام کے لیے ہو رہی ہے یہ بات چیت، ایجنڈا کیا ہے اس بات چیت؟ یہ میں آپ کو میں ادھر ہی آ رہا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ پارٹیز کے اندر فیکشنز ہوتے ہیں۔ پاکستان ہماری تحریک انصاف میں بھی فیکشنز ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ بہت امپورٹنٹ ہے بات چیت ہونی چاہیے، اور فیکشن ہے جو کہتا ہے کہ نہیں اب ان سے بات چیت کر کے آپ کیا کریں گے، ان کا انٹرسٹ ہی نہیں ہے۔ ادھر بھی ایک فیکشن ہے، اسپیشلی جو مریم نواز کے قریب کا فیکشن ہے، وہ کہتا ہے جی بات چیت تو کریں ہی نہ، جب تک عمران خان کو ڈسکوالیفائی کر کے لیڈرشپ کو جیل میں ڈال دیں اور الیکشن نہ کرائیں، اور بیسیکلی ان کا ماڈل برما، نارتھ کوریا ٹائپ پاکستان کو بنانے کا ہے۔ لیکن ایک فیکشن جو اسٹرانگ فیکشن ہے کافی، وہ کہتا ہے کہ نہیں یہ تو امکانہ بات ہے، عمران خان اور تحریک انصاف کے بغیر تو پاکستان میں جمہوریت نہیں چلے گی، اور آپ کو بات چیت کرنی پڑے گی۔ یہاں پر ایک بریک لیتے ہیں ناظرین، بریک کے بعد واپس آتے ہیں۔ ویلکم بیک ناظرین،
بات کرتے ہیں فواد چودھری صاحب سے. بات چیت ابھی یہ فیصلہ کرنے کے لیے ہو رہی ہے کہ ہم نے بات چیت کرنی ہے کہ نہیں کرنی. نہیں, کوئی بات چیت ہوئی نہیں, پھر بات چیت تو نہیں ہوئی. یہ تو ایک انفارمل کوئی کسی کی بات چیت ہوئی ہو, گفتگو ہوئی ہو تو ہوئی ہو, لیکن انفارمل ہوئی نا. فارمل تو پھر بات چیت ہی نہیں ہوئی. بات چیت سے پہلے امپورٹنٹ یہ ہے کہ گورنمنٹ یہ ریئلائز کرے کہ الیکشن انہیں کرانے پڑیں گے. اچھا, پھر دیکھیے دوسری بات, ہاں یہ بھی ہے کہ آپ الیکشن نہیں کروانا چاہتے تو آپ ملک کیسے چلائیں گے؟ 7 مہینے میں یہ ملک جو ہے اس کی اکانومی کا حشر نشر ٹھیک ہو گیا. وہ یہ بھی بات بہت ہو گئی. یہ بتائیں صدر کے اوپر جو دھمکی لگی ہے, کیا صدر کوئی سمری روکنے کا ارادہ رکھتے ہیں اگر ان کو کہا گیا تو؟ میرا یہ خیال ہے کہ صدر صاحب کے جو یہ پیپلز پارٹی والوں نے جو دھمکی دی ہے نا, یہ سمری رکوانا چاہتے ہیں. اور صدر صاحب جو ہیں, ہم تو پہلے ہی کہہ چکے ہیں, صدر صاحب اپنی آئینی ذمہ داری جو ہے وہ ادا کریں گے. مسئلہ یہ نہیں ہے, مسئلہ یہ ہے کہ صدر کے پاس اگر 2 سمریاں جائیں گی, ایک ڈیفنس سے جائے گی اور ایک کیبنٹ سے جائے گی, تو پھر صدر نے کون سی سمری سائن کرنی ہے؟ جھگڑا تو یہ ہے. صدر کو تو نہیں بھیجے گی نا, ڈیفنس تو سمری بھیجے گی وزارت دفاع وزیر اعظم کو. وزیر اعظم جو بھی ان کو سمری جائے گی یہ نامنیز ہیں, وہ پھر ایک سلیکٹ کر کے صدر کو بھیجیں گے کہ اس کو نوٹیفائی کر, یا ہم یہ ہمارا وہ ہے, اور وہاں سے صدر کر دیں گے. یہ تو پروسیس ہے. وزارت دفاع تو بھیج نہیں سکتی ان کو انلیس آپ کو پتا ہے کہ وہ بھیجنے کو سمری. ہاں, نہیں, بات یہی ہو رہی ہے نا کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ چونکہ ڈیفنس منسٹری سمری نہیں بھجوا رہی, تو یہ کر لیتے ہیں کہ ہم بائی پاس کر دیتے ہیں اور معاملہ کیبنٹ میں لے جاتے ہیں, اور کیبنٹ سے سمری جو ہے وہ چلی جائے. اب یہ دیکھنا پڑے گا کہ یہ رولز میں اس کی گنجائش ہے یا نہیں ہے, یا یہ کیسے کر سکتا ہے. سو آپ انفارمیشن منسٹر ہیں, آپ کو کیا لگتا ہے گنجائش موجود ہے کہ نہیں؟ یہ آپ دیکھتے ہیں اگلے 1-2 دنوں میں کیا بنتا. اچھا, گیم کھیل رہا ہے تسی بھی تیار بیٹھے ہو؟ نہیں, ہماری کوئی گیم نہیں ہے, ہم تو دیکھ رہے ہیں, ہم تو اسپیکٹیٹر ہیں. ایک اس وقت قطر میں فٹ بال چل رہا ہے, ایک ادھر فٹ بال چل رہا ہے, ہم تو بس دیکھ رہے ہیں, وہ بھی دیکھ رہے ہیں, یہ بھی دیکھ رہے ہیں. سر تسی بھی کسی نہ کسی جگہ کہہ رہے ہو کہ ساڈا گول کیپر بھی آ جائے کسی جگہ بال روکنے سے. نہیں, ہمارا دیکھیں, ہمارا آنا ہی آنا ہے. آپ جو مرضی کر لے, یہ حکومت الٹی ہو جائے, سیدھی ہو جائے, جو مرضی کر لے, یہ الیکشن نہیں رکوا سکتے. الیکشن اس ملک میں آپ الیکشن لیں گے کیسے فواد صاحب؟ سوال یہ ہے کہ آپ آ گئے, آپ نے 5 لاکھ بندہ نکال لیا, الیکشن کیسے لیں گے؟ اب تک کی تاریخ یہ بتاتی ہے کہ بندے اکٹھے کر کے الیکشن کوئی نہیں لے سکا. نہیں, بندے اکٹھے کرنے کا یہ مسئلہ نہیں ہے. بندے تو ہم نے اکٹھے کر کے دکھا دیے, ہم سے زیادہ بندے تو کسی نے نہیں اکٹھے کیے نا. میں نے کہا آپ نے اپنی مقبولیت الیکشنز کے ذریعے بھی ثابت کر دی ہے اور جلسوں کے ذریعے بھی ثابت کر دی ہے, اس میں تو شک اب کسی کو نہیں ہے. بالکل. لیکن اس کے باوجود آپ کو الیکشن نہیں ملے, آپ سارے بندے اکٹھے بھی کر لیں تب بھی کیسے الیکشن ملے گا؟ سوال یہ ہے. دیکھیں نا, ہمارے اس وقت الیکشن ہم چاہتے ہیں مارچ اپریل میں الیکشن ہونے, یہ کہتے ہیں نہیں اگست تک مدت جو ہے وہ ہم پوری کریں گے, تو 5-6 مہینوں کا بیسکلی فرق ہے. الیکشن میں ہمیں اگر ہم 5 مہینے گزر بھی جائیں, ہمیں کوئی اتنی زیادہ قیامت نہیں آ جانی. ہمارا ووٹ انٹیکٹ ہے, روزانہ ووٹ بڑھ رہا ہے, اور جو حکومت کی پالیسیز ہیں اس کے نتیجے میں ایکچولی دے آر گیٹنگ مور انپاپولر, اور ان کا حشر اور 2-3 مہینوں میں اور برا ہونا ہے. ہمیں اس میں کوئی پرابلم نہیں. سو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن نہ بھی ملے تو سانو کوئی پار نہیں, یہ آپ بنیادی طور پہ کہہ رہے ہیں. ہمیں ہمارا پرابلم نہیں ہے, پرابلم ہے پاکستان کا. پاکستان کی معیشت جو ہے, جو آپ نے کہا کہ اس کے اوپر بڑی بات ہو گئی ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ اس وقت جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کی جو اصل پریشانی ہے وہ پاکستان کی معیشت ہے. آپ آج دیکھیں, آپ کا جو آپ کا ریشو ہے ڈیٹ کا, اسحاق ڈار صاحب نے آج سے 4 دن پہلے پریس کانفرنس کی, سرٹیفکیٹ جو ہمارا ڈیٹ سی ڈی ہوتا ہے, انہوں نے کہا کہ وہ ہمارے کوئی ڈیفالٹ کا خطرہ نہیں. اس دن 65% تھا رسک ہمارا, آج 122% پہ چلا گیا. جس ریپڈ طریقے سے پاکستان کی معیشت, ہم جس ریپڈ طریقے سے اور تیزی سے ہم ڈیفالٹ کی طرف بڑھ رہے ہیں نا, اس نے تو اڑائے ہوئے ہیں اسٹیبلشمنٹ. سر یہ بات آپ کی چلے میں نے مان لی, حالات آپ حالات بتا رہے ہیں کہ یہ حالات ہیں پاکستان کی. معیشت ادھر ہے, پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے, جب تک انسٹیبلٹی ختم نہیں ہوگی معیشت کے مشکل فیصلے نہیں ہو سکتے, معیشت کو کک سٹارٹ نہیں کیا جا سکتا. فرض کریں یہ آپ کا کیس ہے, لیکن اگر وہ کہتے ہیں نہیں
हुकूमत नहीं जाएगी फिर। नहीं, मैं आपसे ये कह रहा हूं तो हुकूमत चला के फिर दिखा दें। ये फैसला इन्होंने तो नहीं करना ना कि हमने हुकूमत चलानी है या नहीं चलानी है। ये फैसला तो आप चीफ, जो आने वाले चीफ हैं, उन्होंने ये फैसला करना है कि क्या वो मुल्क को अपने बनने के विद इन मंथ्स डिफॉल्ट की तरफ लेके जाना चाहते हैं या विद इन मंथ इलेक्शंस की तरफ लेके जाना चाहते हैं। द न्यू चीफ विल हैव टू ऑप्शंस, या वो पाकिस्तान को दिवालिया की तरफ लेके जाएं और हिस्ट्री लिखे कि उनके होते हुए पाकिस्तान दिवालिया हो गया, या वो मुल्क को इलेक्शंस की तरफ लेके। वैसे फवाद साहब, आज आपकी हुकूमत हो, मुल्क के अंदर से मईशत या महंगाई, जिसका पहले कहा जाता था महंगाई बढ़ गई, लुट गए, मर गए, बर्बाद हो गए, और चीफ आके कहे सर आप घर जाएं। इज दैट अ गुड आइडिया टू एक्सपेक्ट द आर्मी चीफ टू डिसाइड कि हुकूमत को घर रहना है या घर जाना? हम ये कह ही नहीं रहे आर्मी चीफ इस हुकूमत को घर भेजे। सर मैं चले आखिरी सवाल मेरा, आप कोशिश करते हैं हुकूमत गिराने की, ज़ाहिर है धरना खत्म होगा या जो भी करेंगे उसके बाद कुछ हफ्ता 10 दिन लगेंगे, आप कोशिश करेंगे, नहीं गिरती तो आप इसको फेट कंपनी समझ के घर बैठ जाएंगे कि या पीछे हट जाएंगे कि यार हमसे नहीं गिर रही, साहब नहीं गिर रही तो आप जब हमारे पास बड़ी ऑप्शंस हैं। देखो 123 लोगों का हमारा जो अब 115 लोग, 115 और 5 जो और हैं जिन्होंने बाद में दिया, 120 लोगों के रेजिग्नेशंस हैं। पंजाब असेंबली है जिसमें 178 लोगों के अब 180 लोगों के रेजिग्नेशंस हैं। उसके बाद खैबर पख्तूनख्वा की असेंबली है। तो क्यों नहीं कर देते रेजिग्नेशन? इस्तेमाल कर जाए फिर उसको, देखें क्या होता है। कड़मास अगर बचेगा तो फिर तो देखिए आप भी कुछ कर नहीं रहे ना, आप भी ये कह रहे हैं कि किसी तरह हमारी हुकूमतें भी ना जाएं और ये हुकूमत भी चली जाए। नहीं तो हम क्यों नहीं कर रहे? मुझे आप बताएं ना, वजह बताएं हम क्यों नहीं कर रहे। हम तो इलेक्शन चाहते हैं, अगर हमें पता होगा ये होने से इलेक्शन हो जाएंगे तो हम कल दे देंगे। बहुत शुक्रिया। सबका ख्याल है कि ये लड़ाई बाकी दोनों को लड़ने दो, हम पीछे हैं। यकीन मानिए हर जमात की यही कोशिश है। पहले कहा जा रहा था कि क्योंकि वो दोनों हो तो हमें क्या इन दोनों को लड़ लेने दो। अब चूंकि मामला थोड़ा तब्दील हो गया तो बाकी दूसरे पीछे हट गए, उन्होंने कहा कि इन दोनों को लड़ लेने दो, लेट्स जस्ट सिट देयर एंड वॉच। वी विल ऑल्सो सिट एंड वॉच, कम बैक टुमारो एंड टेल यू कि आज या कल की खबर क्या होगी और क्या पेशरफ्त हुई है इस पर। फिलहाल इजाजत दीजिए, अल्लाह।